नाजरीन, प्रोग्राम सियासी हवाल में शहजाद जुल्फकार कोयटा स्टूडियो में हाजिर हैं। नाजरीन, पिछले कई माह से या आप कह लें कि जब इलेक्शन के बाद हमेशा जब भी पार्लियामेंट का इजलास होता है, नेशनल असेंबली का इजलास होता है, सेनेट का इजलास होता है, तो उसमें एक हंगामा रही वाली सूरत होती है। ऐसे लगता है कि जैसे मेंबरान जो है गुत्थम गुत्ता हो जाएंगे, दस्त गिरेबान हो जाएंगे। क्रिटिसिज्म एक माशरे का एक हुस्न भी है और डेमोक्रेसी में क्रिटिसिज्म बहुत ज़रूरी भी है। अपोजिशन का काम होता है कि वो अच्छे गलत गवर्नमेंट कोई गलत स्टेप ले, इस पर क्रिटिसाइज करे, प्रोटेस्ट करे, एहतजाज करे, सख्त से सख्त एहतजाज करे, लेकिन उसके भी कोई कायदे और लिमिट्स होते हैं। और अपोजिशन का काम ये भी है क्रिटिसाइज करे, पॉजिटिव क्रिटिसाइज करे, गवर्नमेंट कोई अच्छा काम करे, मुल्क की खातिर, जमहूरियत की खातिर, सिस्टम की खातिर उसको सराहे भी और उसको आगे भी ले जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले चंद दिनों में तो बहुत ज़्यादा हुआ। उससे पहले ऐसा लगता है कि जैसे कोई लेजिस्लेशन होने नहीं देना, प्रोसीडिंग्स को रुकावट डालना, सिवाय इल्ज़ामात के और कुछ नहीं। ये इल्ज़ामात भी आगे चलें, भाई ख़त्म हो गया जो कुछ हो गया, अभी आगे चल के तो कोई कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले करना है। इसी पे आज हम गुफ्तगू करेंगे और अपने पैनलिस्ट का मैं तारुफ कराता चलूँ। सरदार सरबुलंद जोगज़ई साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त ओहदा आपके पास जो है वो सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात और सीसी के मेंबर हैं, सूबाई तर्जुमान भी हैं सूबाई। और मेरे साथ दूसरे पैनलिस्ट हैं फातिमा खान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। मेरे तीसरे मेहमान डॉक्टर इसहाक बलोच साहब हैं। डॉक्टर इसहाक बलोच वाइस प्रेसिडेंट हैं नेशनल पार्टी के। आप सबको खुश आमदीद आज मैं करता हूँ। जोगज़ई साहब, एक पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, इलेक्शन में ज़रूर कुछ ये होता है जो इलेक्ट हो जाती है वो कहते हैं बिल्कुल ठीक है, जो इलेक्ट नहीं हो पाता या कोई उनके जो लोग नहीं वो कहते हैं कि जी मेरे साथ ज्यादती हुई है। फिर चीज़ें आगे चलती हैं। हमने जब भी देखा पार्लियामेंट में लोग आ जाते हैं, ये अपना रिजर्वेशन ज़रूर रखते हैं, एहतजाज रखते हैं, लेकिन चीज़ों को चलाते हैं, जिसकी वाज़ेह मिसाल इस वक्त जो है डॉक्टर मालिक साहब की पार्टी, डॉक्टर इसहाक साहब की पार्टी के वो गए सूबाई हुकूमत में बैठे भी, शिकायत भी उनको थी, लेकिन वो चीज़ें चल रही हैं। ऐसा नहीं किया कि वो एक चीज़ को ब्लॉक कर दें, एक चीज़ों को करें। तो ये कब तक ये चलता रहेगा इस तरह से? बिल्कुल शहजादा साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आज आपने इतने अहम टॉपिक पे आपने हमें दावत दी। हकीकत में असम्बली में जब इलेक्शन होते हैं, लाजमी बात है एक पार्टी उसमें अक्सरियत में आती है, या अक्सरियत ना भी होती है तो दो पार्टियां कोलिशन बना के हुकूमत बनाती है, और एक पार्टी और उसके साथ जो भी ज़हनी अमांगी होती है वो इस इख्तलाफ में बैठते हैं। तो इस दफ़ा भी इसी तरह हुआ है। अभी जो आज़ाद अरकान और सुन्नी इत्तेहाद के प्लेटफार्म से जो इस टाइम नुमाइंदगी कर रहे हैं नेशनल असम्बली में, और उन्होंने आज तक जब से ये असम्बली वजूद में आई है वो कभी भी असम्बली में सही डिबेट भी नहीं कर पा रहे हैं, और जो कानून साजी होनी चाहिए उसमें भी उसके लिए मुश्किलात दरपेश हो रहे हैं। और जो जेन्युइन प्रॉब्लम है इस मुल्क का, इस आवाम का, और जो महंगाई से आजकल हालात चल रहे हैं, जो आवाम बेरोज़गारी से परेशान है, ज़्यादातर आपको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। मेरे ख्याल से जब से ये पीटीआई की सियासत आई है, उन्होंने इस मुल्क से और ये सियासत से ये शाइस्तगी और जो सियासत का और हमारे जो एक पार्लियामेंटेरियंस का एक रवायात थी वो उन्होंने बिल्कुल एक थड़े वाला स्टाइल अपना दिया है। तो हकीकत में पार्लियामेंट में वही लोग जाते हैं जो कि तमाम मसाइल करते हैं और उस पर कानून साजी करते हैं और इस मुल्क की नुमाइंदगी करते हैं। तो इस पार्टी की आने से इस मुल्क में मैं ये कहता हूँ कि सियासी अमल और कानूनी जो पार्लियामेंट की एक हैसियत है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। तो मुझे बताएं इससे फर्क क्या पड़ेगा? मतलब अगर तो अपोजिशन खुद उस प्लेटफॉर्म पे ना हो तो चलो कह दें कि चलो हुआ, उसमें तो अगर बेतौकीरी होती है, पार्लियामेंट जो है डिसग्रेस होता है, उसको जो है उसकी शाइस्तगी जाती है, तो उसकी मेंबरान भी तो डैमेज होते हैं खुद। बिल्कुल शहजादा भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि आपने पिछले अदवार में देखा
جب یہ اپنی حکومت چلا رہے تھے، حکومت میں تھے، عمران خان اس کا وزیر اعظم تھا، تو اس کو وہ کارکردگی دکھانی چاہیے تھی، وہ اپنا ٹینور پورا کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جب ایک سلسلہ آیا ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پاس ہوا، تحریک عدم اعتماد کا آپ بھائی مقابلہ کریں، آپ جا کے اس اختلاف میں بیٹھے۔ آپ کی دو جگہوں پہ حکومتیں تھی، پنجاب اور کے پی میں، انہوں نے ادھر سے بھی استعفے دیے، پھر آپ کو پتا تھا ایک رولا تھا، سلسلہ چل رہا تھا، پھر یہ نئے انتخابات میں گئے، انتخابات کے بعد پھر جب آئے ابھی پھر وہی سلسلہ ہے اور پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ سے استعفے دیں گے۔ تو یہ میں یہ کہتا ہوں اگر ملک میں اس قسم کے حالات رہیں، اور ایک دفعہ پہلے ہم جب حالات ملک میں صحیح ہوتے ہیں یا تو کبھی مارشل لا لگ جاتی ہے یا پھر کوئی اور سلسلہ لگ جاتا ہے، اور ہمارا ملک جو ہے ہمیشہ جب آپ جتنا جمہوریت کو چھوڑیں گے اور آپ پارلیمنٹ میں جو لوگ آئیں گے، جو پارٹیاں نہیں ڈیلیور کر سکے گی وہ جائے گی اپنے اپنے سائڈ پہ، اور جو کام کرنے والے ہیں عوام انہی کو سپورٹ کریں گے اور اس سے ملک ترقی کرے گی۔ جیسے ہمارا ہندوستان ہے آپ دیکھ رہے، ان کا ایک پروسیس ہے، وہ ایک چل رہا ہے پروسیس، تو یہ پروسیس کبھی ہم جمہوری لوگ نہیں چھوڑتے ہیں، کبھی کون درمیان میں آ جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا تو یہ کلیئر کٹ پالیسی ہے، ہمارا چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا، انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ تمام ممبر شائستگی اپنے ہاتھ سے نہ جانے دے اور پارلیمنٹ میں حاضری دے، اور حاضری کے دوران آپ جو قانون سازی ہے اس پہ فوکس کریں، نہ کہ آپ کسی کی ذات پہ اور کسی کی غلط الفاظ استعمال نہ کریں۔ یہ ہماری پارٹی کو چیئرمین صاحب کی ہدایت ہے ہمیشہ۔ ٹھیک ہے میڈم، آپ سے اجازت میں چاہوں گا، میں ڈاکٹر اسحاق صاحب کو میں انوالو کروں گا، اس کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، سیاست میں اس طرح کی سیاست کتنا تھریٹ ہے ڈیموکریٹک نارمز کو، پارلیمنٹ کی وہ جو سپرمیسی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں بھی ہیں، اور کیا سیاستدان، جیسے انہوں نے کہا کہ تھڑے والا، کیا سیاستدان کو تھڑے پر بھی اس طرح رویہ رکھنا چاہیے؟ لوگوں دیکھیں وہ گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، سوسائٹی کو گائیڈ کرتے ہیں، اس طرح کا رویہ سوسائٹی پہ کیا اثر چھوڑے گا؟ بہت شکریہ شہزاد صاحب۔ دیکھیں نا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ کوئی احتجاج اپنا ریکارڈ کرتے ہو تو سب سے بہترین فورم کیا ہے؟ بہترین فورم نہ کوئی پارک ہے، نہ تھڑا ہے، نہ روڈ ہے، نہ سڑک ہے، نہ کوئی کرکٹ کا گراؤنڈ ہے، نہ فٹ بال کا گراؤنڈ ہے۔ آپ اپنا یہی احتجاج جو ہے شائستگی سے، اچھے انداز میں، مدلل انداز میں پارلیمنٹ میں پیش کرو، پارلیمنٹ میں شور شرابہ نہیں کرو۔ جسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ جیسے آپ نے ہماری پارٹی کا نام لیا، تو الیکشن کا ایک دور تک گزر گیا، اس میں ہمارے بہت سارے تحفظات تھے اور ہے، وہ اپنی جگہ، اس کے لیے حلف بھی آپ لوگوں نے لیا، اس پروسیس میں شامل ہے، اس کے لیے پھر فردر فورمز بھی موجود ہیں، ٹریبونلز بھی موجود ہیں، کورٹ بھی موجود ہے، آپ ان اداروں کے دروازوں کو دستک دو۔ پہلی بات دیکھو، بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جو، میں اس کو پی ٹی آئی کا کلچر نہیں کہتا ہوں، پی ٹی آئی بلکہ عمران خان کلچر، آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں، یہی مطلب بالکل نہ کوئی ویلیوز کا خیال ہے، نہ حقدار کا خیال ہے، نہ ٹی وی ٹاک شو میں نہ کوئی سیاسی زبان استعمال کر رہے ہیں۔ بیسیکلی دیکھیں نا، یہ ایک تو وہ خود سیاسی عمل سے گزرا نہیں ہے، اس کا دور کا واسطہ نہیں ہے، نہ اس کے مطلب دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں کہ لیکن ابھی تو گزر رہے ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ بھئی چلو موروثی سیاست کا ہم نیشنل پارٹی والے مخالف ہے، لیکن موروثی سیاست میں یہ کہ آپ کے آباء و اجداد ایک پالیٹکس کر رہے ہیں تو آپ کا گروم اپ بھی ہوتا ہے، ایک آپ کو ماحول ملتا ہے، اس نوجوان کو، اس بچے کو جب وہ جوان ہوتا ہے تو اس کو پہلے سے ایک ماحول مل رہا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں، میں ہی نہیں کہتا ہوں کہ خاص کر جو ہے میں پیپلز پارٹی کا نام لوں گا، بلاول کا نام لوں گا، کہ ان کی جو ہے ہمیشہ تقریریں رہی ہیں وہ پولیٹیکل رہی ہیں، نمبر ون۔ اور دوسری جیسے سربلند نے کہا، دیکھیں ابھی پارلیمنٹ ہے، ابھی پارلیمنٹ میں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ بالخصوص ہمیں نیشنل پارٹی والوں کو یہ امید ہے کہ 18ویں ترمیم جو ہے آصف زرداری صاحب نے پاس کروایا، اس کے وقت میں ہوا، اور کنسنسس ہی ہوا، اس میں ساری پارٹیاں شامل تھیں، اس میں کوئی وائس آف نیشنل پارٹی بھی تھی، اس میں جو ہے جمعیت علماء اسلام کے بھی لوگ تھے، جتنی بھی ملک کی پارٹیاں تھیں سب اس میں موجود تھے۔
آپ نے کنسنسس سے پہلی دفعہ میں کہتا ہوں کہ History اگر میں آپ بالکل ڈیموکریسی کی پوری تاریخ دیکھیں، ایون فیڈرلزم کی تاریخ دیکھیں، کہ آپ نے 120 آرٹیکلز کو اس میں ترمیم کی، آپ نے بے پناہ اختیارات صوبوں کو دی۔ ابھی یہ ہے کہ ہم یہی امید کرتے ہیں اس پروگرام کے بھی توسط سے کہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان کی میٹنگز ہونی چاہیے، مطلب سی سی آئی کا 3 مہینے میں میٹنگ ہونا چاہیے، این ایف سی ایوارڈ جو پینڈنگ ہے اس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے، اسی طریقے سے این ای سی ہے، نیشنل اکنامک کونسل ہے، اس کی بھی میٹنگ ہونی چاہیے، اور جو تجویز کیے گئے اختیارات حقوق آئین میں فیڈریٹنگ یونٹس کو، ان کو بالکل جو ہے ان ٹرو اسپرٹ ڈاکٹر صاحب جو آپ نے بات کی نا، یہی تو ہم بات کر رہے ہیں نا، اس کا بھی تو طریقہ کار ہے نا، اس کا طریقہ کار ہے، اس کا طریقہ کار یہی ہے جسے ہم نے کہا کہ اگر کوئی نہیں کر رہا ہے، میں صرف آپ کو روکتا ہوں، دیکھیں اگر تو کوئی نہیں کر رہا ہے تو آپ اس کے ساتھ بیٹھیں، اس کے ساتھ نیگوشیٹ کریں، اس سے بات چیت کریں، اسمبلی میں جو ہے ایک ٹوکن آپ کا ہوتا ہے، بائیکاٹ آپ کر دیتے ہیں کہ اچھا میں نکلتا ہوں واپس آتا ہوں۔ ابھی اس قسم کے رویے کے منفی اثرات کیا ہے، میں ان پہ بات کرتا ہوں، یہ میں آپ سے اس کے ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے۔ ایک تو دیکھیں نا، بہت سارے انٹرنیشنل حالات ہوں، جو ہمارا معاشی حالات ہے وہ ایک بہت نازک دور سے گزر رہا ہے، جس کا اعتراف جو ہے پرائم منسٹر بھی کرتا ہے، جس کا جو اپوزیشن صدر صاحب بھی کرتے ہیں کہ چیزوں کو صدر بھی کرتے ہیں، اور سب کو مل کے لے کے آگے چلنا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ وہ جو ہے عدم استحکام، انسرٹینٹی۔ آپ جو انسرٹینٹی پیدا کر رہے ہو، آپ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس معیشت کو مزید تنزلی کی طرف لے جا رہے ہو۔ دیکھو نا، جمہوریت جو ہے یا ڈیموکریسی ہے وہ ایک ارتقائی عمل ہے، ارتقا پذیر عمل ہے، آپ اس کو تنزلی کی طرف نہیں لے جاؤ۔ ہم نہیں کہتے ہیں کہ بھئی ہم اس وقت دنیا کے آئیڈیل جو ہے ڈیموکریسیز میں سے ہیں، وہ اپنی جگہ، وہ ایک الگ سوال ہے، لیکن ابھی جو انتخابات ہوئے ہیں، لوگوں نے کم از کم اپنے ووٹ کاسٹ کیا ہے، مینڈیٹ بھی اپنا دیا ہوا ہے، آپ اس کو تسلیم کر لیں، وہاں پہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں۔ میں سمجھتا ہوں بھئی آپ نے کیا کیا۔ ابھی آپ دیکھیں، پی ٹی آئی والوں کا ہمیشہ ایک بات رہی ہے، میں ویسے سیاسی ورکر کے ہمیشہ ان کی مخالفت کرتا ہوں کہ وہ اس ملک میں صدارتی نظام چاہتے ہیں۔ اصل میں ان کے آپ منشور پڑھ لیں، اس میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام ہوگا۔ صدارتی نظام کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا پارلیمنٹ، آپ کے صوبے، آپ کا جو ہے وزیر اعلیٰ، یہ سب جو ہے ایک طرف ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ عمران خان جو ہے 18ویں ترمیم کا بھرپور مخالف تھا، اس کے لوگ ٹی وی ٹاک شو میں بات کرتے تھے، کس کی ضرورت نہیں تھی، یہ بالکل ایک جو ہے ڈاکٹر صاحب یہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں میڈم کو انوالو کرتا ہوں اس میں، پھر آپ کی طرف آتا ہوں۔ ضرور اختلاف رکھیں، جمہوریت کا حسن اختلاف رکھنا، لیکن احتجاج کرنا بھی ایک طریقے کا ہوتا ہے۔ اگر آپ مجھے بتائیں نا، 2 پارلیمنٹ آئین کی تو مخالفت نہیں کرو نا، نہیں، ابھی آئین میں جو اختیارات جس کی وجہ سے آپ ہو، میں نے کہا ان کو نہ آئین کا خیال ہے نہ قانون کا خیال ہے، کچھ بھی نہیں۔ مطلب وہ، میں تو کہتا ہوں سب سے بڑا ڈکٹیٹرشپ تو وہ ہے، اپنی پارٹی میں بھی اس کی آپ ڈکٹیٹرشپ دیکھیں، اس نے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن کیے نہیں کیے، ٹھیک، انٹرا پارٹی الیکشن۔ میں میڈم کی طرف آتا ہوں کہ میڈم آپ یہ بتائیں کہ آپ نے دونوں پینلسٹ کی گفتگو بھی سنی، کیا یہ ٹکراؤ، یہ کنفرنٹیشن اور یہ پھر اس طرح سے، کیا یہ ملک کے لیے، اس پارٹی کے لیے، یہ ڈیموکریسی کے لیے بہتر ہے؟ کیا رویہ ہونا چاہیے ایک پارلیمنٹیرین کا؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اتنے اچھے اپنے پروگرام میں انوائٹ کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر، میں یہ سمجھتی ہوں کہ جمہوریت کا حسن ہے تنقید کرنا، مگر تنقید برائے اصلاح ہونی چاہیے، اس میں اصلاح کا پہلو رکھنا چاہیے۔ تو آپ کے سامنے یہ جو ہمارے پی ٹی آئی کا رویہ ہے، اس پارٹی کا، یہ ہمیشہ سے ایک نیگیٹو تھنکنگ کو لے کر میں نے دیکھا ہے کہ یہ آگے بڑھی ہے۔ آپ کے سامنے جو ہمارا 9 مئی کا واقعہ ہوا، تو یہ آئی تھنک تمام قوموں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تو سیاہ باب آتا ہے، تو ہماری بھی جو پاکستان کی قوم کی قسمت میں بھی ایک سیاہ باب آیا، تو اس کے ذمہ دار یہی پی ٹی آئی کی حکومت رہی۔
آپ نے خود دیکھا کہ جو کام دشمن نہ کر پائے وہ انہوں نے کیا. نہایت دکھ کی گھڑی ہے ہم سب کے لیے کہ ہمارے شہداء کی نشانیوں کو جلایا گیا, ان کو توڑ پھوڑ کی گئی. تو یہ آئی تھنک کوئی پڑھے لکھے لوگوں کا جو ہے, اور اس میں تو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ نہیں چھوڑ بھی دیں, معاف کر دیں, ختم کر دیں. جی بالکل بالکل, وہ کہتے ہیں کہ ہماری غلطی جو ہے نا ہمیشہ سے معاف کی جائے, کیونکہ ان کے جو بانی ہیں وہ کسی بھی اپنی غلطی کو, آج 8 مہینے سے آئی تھنک وہ جیل میں ہیں, لیکن ابھی تک وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اپنی کسی غلطی کو. تو میرا جہاں تک خیال ہے, میں یہ کہتی ہوں کہ سیاست کا حسن ہے, اختلافات بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں ہوتا جو کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے کی ہے. تو میں تو اس کے خلاف ہوں, بالکل بھرپور اس کی مخالفت کرتی ہوں. ایک جگہ پر بیٹھ کر بات کی جاتی ہے. اور دیکھیں اس وقت ہم جس معاشی کرائسس سے گزر رہے ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں کھڑے ہو کے چیخ پکار کی جائے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ وہاں پہ سولوشنز دیں, آپ وہاں پر بتائیں کہ ہم جس معاشی کرائسس سے گزر رہے ہیں اس سے ہم کس طرح چھٹکارا حاصل کریں. نہ یہ کہ ہم ایک بد زبانی میں آئیں. یہ کلچر بھی انہی کی طرف سے آیا ہے, آپ کو پتہ ہے, گالی گلوچ کا کلچر بھی ادھری سے آیا ہے. میں نے تو پہلے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا تھا کہ جو زبان پی ٹی آئی کے ورکرز یوز کر رہے ہیں یا ان کے اپنے بانی یوز کرتے ہیں وہ ہم نے کبھی نہیں سنے تھے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک نہایت ہی نیگیٹو ان کی طرف سے رویہ آ رہا ہے. تو ہم سب نے ان سب کرائسس سے کیسے گزرنا ہے اور کیسے نبٹنا ہے. ملک میں مطلب ہم سب کو چاہیے کہ ملک کی طرف ہم توجہ دیں, توجہ دیں, احتجاج کریں, لیکن احتجاج بھی ایک ایسا احتجاج ہونا چاہیے پرامن ہو. دیکھیں نقصان ہی ٹیکسز سے بنتا ہے, ہم اپنے آپ کو نقصان دے رہے ہیں. اگر ہم اپنے ملک کی املاک کو نقصان دے رہے ہیں تو اس کا نقصان کس کے اوپر جا رہا ہے. آج دیکھ رہے ہیں آپ مہنگائی کس نہج پہ پہنچ گئی ہے, معاشی صورتحال کیا ہے, ہمارے پاس بے روزگاری کس حد تک پہنچ گئی ہے. اور یہ 2018 میں جب ان کے پاس گورنمنٹ آئی, ان کی 44 ماہ کی گورنمنٹ تھی, یہ جو آج اتنا شور مچاتے ہیں, آپ یہ بولیں کہ انہوں نے اس 44 ماہ میں کیا کیا. آج ہم اس کو بھگت رہے ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوئے, یعنی ہم سب جتنی بھی ہم گورنمنٹس مل کر بنی ہیں اس وقت کر رہے ہیں, لیکن ہم اس جو بحران کو ہم ابھی تک قابو نہیں کر پا رہے ہیں جو کہ ان کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی پیدا کردہ ہے. تو میرا ایک اپنا وہ ہے کہ آپ جو بھی کام کریں کم از کم ایک تمیز کے دائرے میں رہ کر کریں, ایک حد تک رہیں. آپ تو اس حد تک آ گئے کہ آپ نے تو اپنے سپریم اداروں کے خلاف بولنا شروع کر دیا. آپ لوگ تو اس حد تک آ گئے کہ آپ نے اپنی یعنی افواج کے خلاف آپ نے قدم اٹھائے. تو آپ کو پتا ہے کہ افواج پاکستان ہماری ریڈ لائن ہے. اگر آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں تو آپ سوچیں یہ کہاں تک نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے, بات کریں, ایک جگہ پر آئیں, بیٹھیں, ایک ٹیبل ٹاک کے ذریعے انسان یہ سارے جتنے بھی ہماری اختلافات ہیں ان کو آپ دور کرنے کی کوشش ٹھیک ہے. جی جویری صاحب, فاطمہ خان نے تو یہ کہہ دیا کہ بات چیت, یہ رویہ کیا سیاستدانوں میں ہوتا ہے کہ آج اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جو اپنے دور میں وہ نہیں کر سکے یا جو انہوں نے وکٹمائزیشن کیا, آج وہ کہتے ہیں کہ جی ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے, تمام قیدیوں کو رہا کر دینا چاہیے. اچھا, کیا یہ رویہ کہ بھائی آج کل ان کے ایک ممبر تھے علی محمد خان جنہوں نے کہا کہ جی یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے, تمام تر وہ آپ کے گلے میں اور نون کے گلے میں ڈال رہے ہیں تمام خرابیاں. جو کچھ وہ خود کرتے رہے آج اس کی بالکل نفی کر رہے ہیں وہ. تو کیا یہ سیاستدانوں کے لیے یہ رویہ ٹھیک ہے؟ کم از کم انہوں نے یہ تو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے جتنے عرصہ ہم حکومت میں رہے ہم نے اس میں ہم نہیں کر سکے, ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, یہ تو مان سکتے ہیں. اور سیاستدان کا کام ہی یہی ہے کہ اگر وہ جو کچھ نہیں کر سکتا وہ غلطی اوپن ہارٹ سے غلطی مانتا ہے. بالکل شہزادہ بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ اقتدار میں تھے ان کا رویہ سب کے سامنے ہے, اس کی جو تقاریر تھی, ان کی جو الفاظ تھے وہ سب کے سامنے ہیں. انہوں نے ہر پارٹی سے, خاص کر کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ جو ان کا رویہ تھا اور ان کی لیڈرشپ کے خلاف مختلف مقدمات انہوں نے بنوائے, جعلی مقدمات, اور نیب کے ذریعے ان کے ذریعے. ہماری پارٹی کی لیڈرشپ آج بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں, ہم ہر قسم کی
ترقی کے لیے آپ ہمارے ساتھ مل بیٹھ کر کے ہم آگے بڑھیں. اور اس وقت بھی جب ہماری پارٹی حزب اختلاف میں تھی تب بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم حزب اختلاف میں ہونے کے ساتھ بھی آپ اقتدار میں آ جاؤ، مل کے ہم اس ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کی خدمت کریں. آج ہماری پارٹی مرکز میں اقتدار میں نہیں ہے، مطلب حکومت میں نہیں ہے، اور ہم کولیشن میں ہیں، ان کے ساتھ ہے. اور ہم نے صرف اس لیے ساتھ دیا ہے ہماری پارٹی نے کہ اس ملک میں جمہوری اور جمہوری ادارے چل سکے. اور اس ملک میں اگر نون لیگ کو ایک مینڈیٹ ملی ہے، ان کو ہم سپورٹ دیں گے تاکہ ان کو کوئی بلیک میل نہ کر سکے اور ظاہر ہے کام کر سکے. نون لیگ کے اگر مینڈیٹ کا آپ احترام نہیں کریں گے، وہ پیپلز پارٹی کا مینڈیٹ کا احترام نہیں کریں گے. بالکل، اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز ایک دوسرے کے مینڈیٹ کا احترام بالکل سر بھائی، سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اگر یہ حوصلہ رہے، اگر پارٹیوں میں یہ چیز آ جائیں کہ ہم جس کا مینڈیٹ ہوگا ہم اس کو سپورٹ دیں اور وہ ڈیلیور کر سکے. اور اگر ان کے ساتھ اچھے پروگرام ہیں یا اچھی سوچ ہے یا اس عوام کی خدمت کے لیے ایک اچھا پروگرام ہے تو وہ ڈیلیور ہونا چاہیے. اور اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ اس ملک کی عوام کے لیے ہوگا. اور پارٹیوں کا کام یہ ہے کہ اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے ہمیشہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں. وہ چاہے ایک سیاسی ورکر سے لے کر کے ہماری لیڈرشپ تک ہمارا مقصد یہی ہے اور ہماری خواہش یہی ہے کہ عوام کے لیے ہم کچھ کریں. ڈاکٹر صاحب، بات چیت کا میڈم نے بھی کہا، انہوں نے بھی کہا، کیا یہ رویہ ٹھیک ہے؟ آپ اپنی اس سے نہ ہٹیں، آپ اپنا پوائنٹ منوائیں، لیکن فلیکسیبلٹی ہوتی ہے. ہمیشہ سیاست میں دروازے کھلے ہوتے ہیں نیگوسیشن کے. میں آپ کا رائیول بھی ہو جاؤں، پولیٹیکل رائیول ہو جاؤں، ذاتی دشمنیاں تو نہیں ہے، لیکن میں تقریر سٹارٹ کروں پہلے آپ کے والد کو، دادا کو، اور آپ کے پارٹی کے دادا، پارٹی کا جو سربراہ ہے اس کے دادا تک پہنچ جاؤں، ذاتی اٹیکس کروں اور اس کے بعد کہوں کہ بات چیت کریں گے، تو پھر یہ بات چیت کا یہ ماحول ہے؟ دیکھیے نا، پہلی بات جیسے پہلے میں نے کہا نا کہ پالیٹکس کے بھی کچھ ویلیوز ہوتے ہیں، کچھ اقدار ہوتے ہیں. سیاست بہت بڑا سائنس ہے. جیسے آپ نے کہا کہ دنیا میں جتنے بھی مسئلے ہوئے ہیں، پوری ہماری تاریخیں بتاتی ہے کہ وہ ٹیبل پہ ہوئے ہیں، ٹیبل ٹاکس بھی ہوئے ہیں، باہمی گفت و شنید پہ ہوئے ہیں. ابھی آپ اس کے لیے ایک ماحول تو پیدا کرو. اگر دوسری جنگ عظیم ہوئی، جنگ جب ہو رہی تھی تو اس وقت تو مذاکرات نہیں ہوئے. جنگ ختم ہو گئی اور ماحول بن گیا، اس کے بعد وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ ایک فیصلہ کیا اور اس پہ سب جتنے بھی ریاستیں تھیں وہ سب اس کے پابند رہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ یہی عمران خان کے زمانے میں جتنے بھی کیسز تھے، مطلب یا جو نیب کا گلہ کر رہے ہیں، ہم پہ کیسز ہے، یہ ختم کرو وہ ختم کرو، بحیثیت اس ملک کے چیف ایگزیکٹو کے آپ نے جو جیلی مقدمات بنائے ہیں، کیا آپ نے ان کو ثابت کر سکیں ان سیاسی جو ہے اکابرین پہ؟ ایون جو ہمارا ڈاکٹر مالک صاحب، میر ناصر خان بیزنجو نال کا ہے، ان کی حکومت کے دور میں اس کے لیے جائیدادیں جو ہے پنڈی بٹیا میں بنائی گئیں، پمپ وغیرہ. اسی طرح ڈاکٹر مالک صاحب کے خلاف. تو آپ نے اگر دیکھیں نا، ہم کہتے ہیں اکراس دی بورڈ ہونا چاہیے، احتساب ہونا چاہیے، لیکن کیا یہ احتساب تھا؟ تو یہ آپ لوگوں کو جو ہے ان کی سیاست پہ، ان کی نظریات کی بنیاد پہ کہ آپ سے اختلاف رکھتے تھے، آپ نے ان سب کو جو ہے وکٹمائز کیا، کسی کو بھی آپ نے نہیں بخشا. اور پھر ایک اور بات میں کہوں کہ بھئی آپ کے زمانے میں دیکھیں نا، IMF کے جتنے بھی معاہدے ہوئے، خطرناک ترین معاہدے جو ہوئے، ان کو تو شہباز شریف صاحب کو تو وہاں سے ملے. مطلب پہلا جو ہوا ہدف IMF کا یہی تھا کہ بھئی آپ لوگ میرے پیسے دو، اور جو معاہدے ان سے کیے بحیثیت چیف ایگزیکٹو کے، بحیثیت ریاست سربراہ کے. ابھی کوئی نیا جب وزیر اعظم آتا ہے تو IMF اس کو نہیں کہتا ہے کہ جناب، یہ اس کو نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہ فیصلہ عمران خان کے ذاتی معاہدے نہیں ہے، ریاست کے درمیان معاہدے ہیں. تو یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا، نمبر 1. دوسرا جو ہے شہزادہ دیکھیں کہ ان کے ادوار میں قرضے کتنے بڑھ گئے. آپ جو ہے آپ کا ایکسٹرنل جو ڈیبٹ تھا، ایون انٹرنل تھا، سرکولیشن کتنا بڑھ گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا. اچھا، ڈی ویلیو ہونا شروع ہوا وہیں سے. اب ہم نہیں کہتے کہ بھئی ڈالر اور روپیہ بہت اچھا ہے، اب اس میں استحکام ہے تھوڑا بہت. پہلا تو یہ انسرٹنٹی کا یہ عالم تھا
کہ ایون جو ڈپارٹمنٹس تھے، ریاستی ادارے تھے، جیسے ہمارے ٹاورز بنتے ہیں، مختلف ان کے سامان وغیرہ وہاں سے آتے ہیں، تو وہ سارا بین تھے ان کے زمانے میں. کیوں بین تھے؟ کہ آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ خالی تھا، آج اس میں کچھ تو پیسے پڑے ہوئے ہیں. تو دیکھیں یہ بہت بہت بڑا مسئلہ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں، پارٹیاں ہیں، وہ بالکل جو ہے برین اسٹارمنگ کریں، سر جوڑ کے بیٹھیں کہ بھئی اس مصیبت سے لوگوں کو کیسے نکالنا ہے. اب فرض کرو باتیں ہو رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹ کر آپ سے یہ سوال کرتا ہوں نا، آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ ان جو مسئلے ہیں، جو ملک کے مسئلے ہیں، جو عوامی مسئلے ہیں، ان کے لیے سب سر جوڑ کے بیٹھیں. کیسے ہوگا؟ ایک پارٹی اپوزیشن کہتی ہے کہ جب نام لوگ نیشنل پارٹی کا مثال کے طور پر، وہ کہتے ہیں نہیں یہ تو 2 نمبر ہے، پیپلز پارٹی 2 نمبر ہے، مسلم لیگ وہ 4 نمبر، فلانا وہ نمبر. تو بات چیت کس سے کریں گے؟ بات چیت کا ماحول کیسے ہوگا جب میں آپ کے ساتھ میں ایک شرط پر بات کرنے کے لیے 4 گالیاں آپ کو دوں، اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے؟ آپ کو کہتے ہیں فرض کرو، ایک مثال ہے، کل تک جو ہے جو ان کا چیف منسٹر ہے عمران خان کا، خیبر پختونخوا کا، اس کے ہارش اسٹیٹمنٹ تھی کہ جناب میں پشاور الیکٹرسٹی کمپنی کو بند کروں گا، اس کے گریڈ بند کروں گا، فلانا کروں گا. آج اس نے نیگوسیشن کیا چیف ایگزیکٹو سے، پیسکو کے، اور انہوں نے جو ہے اس کے ساتھ معاہدہ بھی کیا، وہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک مثال ہے. مسئلے تو اس طریقے سے حل نہیں ہوتے ہیں. آپ کے جو متعلقہ ادارے ہیں یا متعلقہ جو کارنرز ہیں، آپ ان سے ایک خوش اسلوبی سے کوئی بات کرو گے. آپ نہیں ہے فتوے دیتے کہ بھائی فلانا 2 نمبر ہے، کہتے بھائی میں 2 نمبر ہوں، پھر آپ اگر 1 نمبر ہو تو پھر میں آپ سے بات نہیں کروں. اس کے لیے چلیں، اس کے لیے دیکھو آپ، میں ایک فرض کرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ کسی کو بدعنوان کہا تو میں پہلے پروف تو کروں کہ یہ سردار سربلند جو گزئی بدعنوان ہے، اس نے کرپشن کیا. میں پروف تو کروں. میں ویسے جو ہے بازار میں بھی کھڑے ہو چکا ہوں، پارلیمنٹ میں بھی کھڑے ہو چکا ہوں. یہ بھی اچھا ہوا. تو پھر یہ چھوڑے گا مجھے؟ یہ تو مجھے کہے گا کہ بھائی سب سے بڑے بدنام تم ہو. جو باہر کے تحفے وغیرہ جو رکھتے ہیں پھر ان کو واپس لیتے ہیں. آج اچھا ہوا کہ اس پہ کوئی انہوں نے قانون پاس کیا کہ بھئی آپ $300 سے زیادہ کا تحفہ نہیں لے سکتے، اگر کوئی لیتا ہے تو آلریڈی اس کا کوئی پرائس ہو. ابھی یہ جو تحفہ خانہ والا جو توشہ خانہ والا جو ایشو ہے، یہ تو سارا پروف ہے. بھئی اگر ایک گھڑی کی قیمت جو ہے وہ 10 کروڑ ہے، آپ اس کو 2 لاکھ روپے میں لیتے ہو. مطلب یہ تو بالکل ایسا ثابت ہے، یہ چیزیں سامنے آ گئی. آج تو ہم اس پہ گفتگو کرتے ہیں، میڈم کو انوالو کرتے ہیں. یہ نہ ہو کہ دیکھیں خاتون ہے کہ پھر یہ کہیں کہ مجھے موقع نہیں ملا بات کرنے کا. میڈم، ڈاکٹر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ تمام چیزیں اپنے لیے جو پسند کرتا ہے یا اپنے لیے جو پولیٹیکل آدمی کہتا ہے، جو پریکٹس دوسروں سے چاہتا ہے، وہ خود بھی اس کو فالو کرے. آئین میں تمام چیزیں ایک وہ ہے، ابھی تک بھی بازگشت ہے، ابھی تک بھی وہ آئین میں وہی طوطی کی طرح وہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری حکومت ختم کی گئی. بھائی حکومت آئین میں دیے گئے تمام اختیارات ہیں، تمام چیزوں کے سب. کل تک اپوزیشن تھی، آپ نے حکومت بنا لی. اپوزیشن آپ اس میں آپ کی میجورٹی تھی تو آپ نے بنایا، میجورٹی آپ نے لوز کیا، حکومت دوسروں نے بنا لی. آپ نے عین وقت پر جو ہے آپ کے اسپیکر نے اس کو توڑ بھی دیا. اس پہ کیا ہوا؟ کورٹ میں گئے، کورٹ نے کہا بالکل غلط ہے. تو یہ کیا رویہ؟ سر دیکھیں، ایسا ہے کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلکہ اور آپ کو بتاؤں کہ وہ کیا ہے، میٹھا میٹھا وہ جو ہے وہ زبردست، اور باقی کر لیتے ہیں. کیا ہے رویہ؟ سر ایسا ہے کہ جب یہ دور حکومت میں نہیں تھے، انہوں نے 22 سال تو ماشاءاللہ حکمرانوں کے خلاف ٹریننگ حاصل کی، بولتے رہے. جب خود 2000 بڑے وعدے کیے کہ ایک رات میں یہ تبدیلی اور نیا پاکستان، اربوں روپیہ پاکستان آ جائے گا، نیکسٹ ڈے پاکستان کے قرضے ادا ہو جائیں گے، تو بڑی بڑی باتیں ہوئیں. لوگ پاکستان نوکریاں کرنے آئیں گے. جی، تو بات اصل میں یہ ہے کہ جب انہوں نے خود 44 منتھ انہوں نے جو گورنمنٹ کی، آپ یہ بولیں کہ انہوں نے اس گورنمنٹ کے اندر کون سی ایسی کام کیے جس سے ملک میں معاشی طور پہ استحکام پیدا ہوا ہو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جتنی تکلیف ہمارے اس دور حکومت میں ہمیں ہمارے بچوں کو اٹھانی پڑی ہے، پاکستان کی عوام کو اٹھانی پڑی، میرے خیال میں کبھی زندگی میں اس طرح کے حالات پیدا نہیں ہوئے تھے.
اور آئین کا یہ نام لیتے ہیں تو آپ بولیں کہ انہوں نے خود کون سے آئین کے اس میں آ کر کام نہیں، کیا؟ میرا بنیادی سوال یہ تھا نا کہ آئین جی میں سب کچھ ہے کہ اگر جی کوئی چیف منسٹر، کوئی پرائم منسٹر، جی ایون جب تک وہ میجارٹی اس کے پاس ہے، جب وہ میجارٹی جی اس کے پاس نہیں رہتا، وہ جی اقلیت میں ہوتا ہے، جی یا وہ خود چھوڑ دیتا ہے، یا اس کے خلاف امپیچمنٹ آتی ہے، یا پھر اس کے خلاف نو کانفیڈنس موشن آتا ہے. جی ان لوگوں کا ہمیشہ سے یہی یعنی پولیٹک ہے کہ جناب اگر کہیں سے جیت گئے ہیں تو ہم آئینی طور پہ جیتے ہیں، ہمیں مینڈیٹ ملا ہے، اور اگر کہیں سے ہار گئے ہیں جی یہاں پر ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی ہے، یہ ہمارے ساتھ غلط ہو رہا ہے. یہ رویہ تو 2013 سے وہ 35 پینچر پھر کیا ہوا؟ 2018 میں جب ان کو لے کر آئے تو آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے ریاست مدینہ جو بنانے کا وعدہ کیا تھا عوام کے ساتھ، ریاست مدینہ کدھر ہے؟ اور 2018 میں الیکشن بالکل ٹھیک تھے، جی وہ فیئر ہوئے تھے، ہیں، اور وہ بالکل ٹھیک. کیونکہ اس وقت یہ برسر اقتدار آئے تھے تو ان کو مینڈیٹ حاصل تھا، اور اگر اس دفعہ نہیں ملا تو یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے حالانکہ ناانصافی اس ہوئی میں ہے. 2018 میں اگر آپ دیکھیں پیپلز پارٹی بھی تھی، نون لیگ بھی تھے، ان کی پارٹی بھی تھی کہ وہ ٹھیک ہے ہمیں اپنے خدشات اپنی جگہ، لیکن اس پارلیمنٹ میں جانا ہے، ہم نے اپنے حق کی بات کرنی ہے، لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے. بالکل. نون لیگ کو آپ دیکھ لینا کہ کبھی ہماری جو پارٹی ہے نا اس میں یہ گالی گلوچ کی اور یہ والی سیاست کبھی نہیں ہوئی جو کہ پی ٹی آئی کرتی ہے، کہ جب اگر ہم برسر اقتدار نہیں آتے ہیں تو ہم فوراً جو ہے دوسری پارٹی کے اوپر انگلیاں اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. ہماری پارٹی میں ہمارے لیڈر نے ہمیں کم از کم اس طرح کی چیزوں سے منع کیا ہوا ہے کہ نہیں. آپ نے دیکھا کہ وہ جب واپس بھی آئے تو انہوں نے کتنا پیارا اپنا ایک پولائٹ بیہیویئر رکھا. ان کے خلاف ایک لفظ بھی آئی تھنک انہوں نے کوئی ایسے الفاظ نہیں استعمال کیے جو کہ عمران خان کرتے. رانا ثناء اللہ نے، جو آپ کے ابھی وہ ایڈوائزر ہیں، رانا ثناء اللہ نے ایک ہاتھ بڑھایا ہے کہ اپوزیشن مل بیٹھ کے اس مسئلے مسائل کو کے لیے جو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، اس میں ہم بیٹھ کے، اور پیپلز پارٹی، ہم سب پارٹیوں کو اس ملک کو اس کرائسس سے نکالنا ہے. تو اس کا مثبت جواب آیا ان کی طرف سے، بلکہ میرے خیال میں وہ تو الزامات کے اس وہ میں تو صورت میں. آپ کو خود بہتر پتہ ہے، آپ ہم سے زیادہ اس معاملات نہیں، میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کیا یہ انہوں نے تو شرط شرائط رکھ دی ہے کہ پہلے شرط شرائط یہ ہے کہ سب کو کیسز فارغ، سب کو چھوڑ دیں. جی تو یہ اس وقت کیوں نہیں کیا گیا جب نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ سب کچھ کیا گیا، ان کو ملک سے باہر نکالا گیا، پھر ان کو ملک میں نہیں آنے دیا جا رہا تھا، حالانکہ ان کی وائف کا انتقال ہوا، ان کی والدہ کا انتقال ہوا، تب تک ان کو پاکستان میں آنے کی اجازت نہیں مل رہی تھی. اپنے لیے ان کے قوانین کچھ اور ہیں اور ہمارے لیے ان کے قوانین کچھ اور ہیں، تو یہ تو بہت غلط بات ہے. اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا نا. بات وہ کریں کہ جس پر وہ بھی، جو انہوں نے خود بھی کیا ہو، اس پر متفق ہو سکتے ہیں ہم ان کے ساتھ. ٹھیک ہے جوگی سے آپ کی طرف آتا ہوں کہ ایک تمام آپ کے صورتحال آپ کے سامنے ہے. کیا یہ کب تک چلتا رہے گا اس طرح کا رویہ؟ اور 92 ان کے پاس سیٹیں ہیں، اس مسئلے 92 اپوزیشن جس کے پاس ہوتا ہے وہ تو حکومت چلنے نہیں دیتا ہے. حکومت بھی اپنے طور پر ٹھیک چل رہی ہے، پارلیمنٹ میں ضرور ہنگامہ آرائی ہو جاتی ہے، لیکن یہ اس سے تو ایک ڈیموکریٹک نارمز، اقدار جو ہیں اس کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہاں بالکل شہزادہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس سیٹس بھی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر وہ اپنے احتجاج میں بھی ہے، مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ بالکل آپ پارلیمنٹ کے اندر اپنی بات بھی رکھیں، آپ اپنی پارٹی کا پروگرام بھی رکھیں، لیکن باقاعدہ ایک اس طرح انداز میں نہیں کہ آپ گالی گلوچ تک پہنچ جائیں. آپ اپنا عزت بھی گوا دے، اور دوسرا جو آپ کے سامنے ایک پارٹی عزت دار ایم این اے جو کہ ایک ریپرزنٹیٹیو ہوتی ہے اپنے علاقے کا، آپ ان کے ساتھ بھی رویہ وہ رکھے. تو سیاست میں سب سے پہلی بات یہ ہے، انسان جب ہم سیکھتے ہیں، ہم ایک سیاسی ورکر کے طور پہ آتے ہیں، سب سے پہلی بات ہم رسپیکٹ سیکھتے ہیں. بدبختی سے یہ جب سے پارٹی آئی ہے، اس نے وہ سیاسی ورکر کی وہ پہچان کو تباہ کر دیا ہے ان لوگوں نے. میں بذات خود آج سے نہیں، میں 28 سال کا ایک سیاسی ورکر ہوں، اور مختلف اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آتے ہوئے آج ہم مختلف پروسیس سے نکلے ہیں. مگر جب سے یہ پی ٹی آئی والا سیاست آیا ہے، ہمارے ملک میں خاص کر کے میں یہ کہتا ہوں کہ ہر گھر میں
ہر جگہ میں ایک بد اخلاقی اور بد اور تہذیبی دوسرا یہ چیزیں زیادہ پیدا ہو دوسرا گئی. یہ مجھے آپ سے مختصر مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف ویسے باہر ہو یا ادھر ہو، اس کی ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، اس سے بات چیت چل رہی ہے. کبھی آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دیتے ہیں. بھائی میاں شہباز شریف صاحب کو ذاتی طور پر تو پیسے نہیں مل رہے ہیں، پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو تو ذاتی طور پر پیسے نہیں مل رہے اس ملک کو چلانے کے لیے. کبھی ان کو کہتے ہیں ان کو پیسے نہ دیں، یہ پیسے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے. کیا ثبوت آپ کے پاس ہے؟ کوئی ثبوت تو آپ پیش کریں. تو کیا اس طرح کا رویہ یہ ملک دشمنی ہے یا پارٹی دشمنی ہے؟ شہزادہ صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، دیکھو ہم نے ہماری پارٹی خاص کر کے اور ہمارے جو ملک کے صدر ہے آصف علی زرداری صاحب ہمارے پارٹی کے قائدین میں سے ہے، اور ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب، اس نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ ہم اس ملک کو ہوگا تو ہم سب کچھ رہیں گے. تو اس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دے رہے ہیں، اور قربانی ان دا سینس آج کل تو یہ بھی قربانی ہے کہ آپ اپنا وزارت چھوڑ دے، آپ اپنی کرسی چھوڑ دے، آپ ان کو سپورٹ دے دے کہ وہ اپنا اس ملک کے لیے کام کرے. اور اگر وہ آئی ایم ایف کے تھرو یہ ملک کے لیے آ رہا ہے، آپ کا ملک پاؤں پہ کھڑا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اب آپ وہ جو قرضے ہیں ان کی طرف آپ نکلیں گے، اور آپ کا جو اس ملک میں روزگار آئے گا، کوئی انویسٹمنٹ آئے گا ملک باہر سے، تو وہ اس وقت آئے گا جب آپ کی ملک میں ایک پرامن ماحول ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کی سطح پہ ہو، چاہے وہ عوام کی سطح پہ ہو، چاہے وہ علاقوں کی سطح پہ ہو. تو آپ کو لوگ جو ہے ترجیح بھی دیں گے، آپ کا یہ باہر کے لوگ توجہ بھی دیں گے. اور ہمارا ملک بہت خوشحال ملک ہے اگر اس میں ہمارے جو لیڈرشپ ہے وہ صحیح انداز میں، چاہے تمام پارٹیوں کا ہو. میرا یہ خواہش ہے کہ وہ مل بیٹھ کر کے اس ملک کے لیے سوچے اور اس ملک کے لیے جدوجہد کرے. اس ملک میں تمام وسائل سے مالا مال ہے، چاہے وہ منرلز کی صورت میں ہو، چاہے وہ سمندر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ایگریکلچر کی صورت میں ہو. اگر اس پہ توجہ دے دے، ہمارا ملک سب سے اچھا اور بہت خوبصورت ملک ہے. یہ بتائیں کہ کیا جو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ یہ شرائط پہلے پوری کریں پھر ہم بات چیت کریں گے، کیا اس طرح ہوتا ہے سیاست میں کہ آپ شرائط رکھ کے اس کے بعد میں ایک بات بتاؤں، کبھی بھی شرائط پہ نہ بات چیت ہوتی ہے، نہ شرائط پہ فیصلے ہوتے ہیں، نہ شرائط پہ دوسرا فریق آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں. شرائط کے بغیر ہونی چاہیے، اس ملک کے لیے ہونی چاہیے، وہ چاہے جو بھی پارٹی ہو. ہم بذات خود ہماری پارٹی نون کی ہو، اگر کوئی بھی یہ بات رکھتے ہیں کہ ان شرائط پہ، نہیں، کوئی شرائط نہیں. ہمارے شرائط صرف اس ملک کی استحکام ہے، اس ملک کی ترقی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتا ہوں. یہ انہوں نے بھی بات کی کیسز، اب کھڑے ہو کے کہ جی میاں نواز شریف صاحب کے کیسز بھی ختم ہو گئے، اور ہمارے ملک میں کیسز بنائے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ اگلے کو تنگ کیا جائے، آپ اگلے کو پریشان کریں، اور اس کے بعد پھر جب ثبوت نہیں پیش کیا جاتے ہیں تو کورٹ نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے. تو کیا کریں؟ بالکل آپ نے بجا سیاستدان اس سرکل سے کب نکلیں گے کہ اس کو میں پھنساؤں، کوشش کروں، بھول جاؤں، 2 سال 3 سال 5 سال پریشان کروں، اس کے بعد میں بیٹھوں اپنا اقتدار. میرا یہ خیال ہے کہ آپ پھر اپوزیشن نہ کریں. دیکھیں نا، بدقسمتی سے جیسے میں نے کہا نا کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ جمہوریت، جمہوری رویں یا جمہوری سسٹم ایک طویل ارتقائی عمل ہے. ابھی آپ دیکھو نا کہ جمہوریت کا ابتدا اگر انگلستان سے ہوتا ہے تو وہ پیچھے جو ہے 500-600 سال جو ہے وہاں پہ راج ہوتا ہے، کنگز کا راج ہوتا ہے، یا جو ہے پوپ کا راج ہوتا ہے، یا چرچ جو ہے جو بھی فیصلے کرتا ہے. تو ایک ارتقائی عمل تھا. ہمارے یہاں یہ بات اپنی جگہ ایک حقیقت ہے پرنس صاحب کہ ہمیں اس ارتقائی عمل کو فروغ دینے کی ضرورت ہے، خاص کر جمہوریت کو. ود پیسج آف ٹائم کے ساتھ ساتھ یہاں پہ پھر جو ہے جمہوری روے، جمہوری اقدار جو ہے پھلیں گے، پھولیں گے، بڑھیں گے. اب جیسے آپ نے کہا کہ دیکھیں اگر ان کو ریلیف ملا تو کورٹ سے ملا، نواز شریف کے اس کو انہوں نے پہلے سے نہیں کہا. ڈاکٹر صاحب ان کے لیے پارٹیاں بھی غلط ہیں، کورٹ بھی غلط ہے، پارلیمنٹ بھی غلط ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں نا، تو یہ رویہ نہیں ہے کہ فرض کرو جتنے بھی آپ کے الزامات ہیں، ان الزامات ابھی کورٹ میں جو ہے انڈر ٹرائل ہے. اور جب کوئی چیز انڈر ٹرائل ہوتا ہے، سب جوڈیس ہوتا ہے، اس کو کوئی چیف ایگزیکٹو بھی ختم نہیں کر سکتا ہے.
تو آپ یہ شرط مشروط جو شرائط ہے آپ کے، اس کا مطلب ان نہیں کرنا، شرائط کا مطالبہ آپ کس سے کر رہے ہیں؟ اس کا مطلب نہیں کرنا اور رویہ رکھنا اور ساتھ ساتھ میں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ معاملات بھی آہستہ آہستہ کول ڈاؤن ہوں گے، نمبر 1، اور ابھی راستہ نہیں بچا ہے۔ دیکھیں نا، ابھی فرض کرو یہ جو الیکشن کا عمل تھا، اربوں روپے، کتنے ارب مجھے یاد نہیں، 40 ارب یا 50 ارب روپے سے زیادہ جو ہے اس پہ اخراجات ہوئے ہیں۔ اور تیسری بات ہے کہ آئی ایم ایف کا تلوار جو ہے وہ لٹک رہا ہے آپ کی معیشت پہ، اور آپ کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس میں تھوڑی بہت تو کیا کہتے ہیں اس کو، ایک بریتنگ جو ہے اسپیس ملا ہے، دیکھ رہے ہیں تھوڑا بہت جو انڈیکس جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اب اگر ہم دیکھیں، حقیقت ہے، ٹائم ختم ہو گیا، مجھے میں لاسٹ بات اپنا کرتا ہوں، حقیقت ہے ہمیں جو بنگلہ دیش والا ماڈل ہے، یہ ہمارے جتنے بھی سیاستدان ہیں اس کو اپنانا چاہیے، اور پیراڈائم شفٹ کی ضرورت ہے۔ بہت شکریہ سردار سربلند جوگی، آپ کا شکریہ، فاطمہ خان آپ کا شکریہ، ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ۔ ناظرین، کوشش کی ہم نے آج اس پہ ایک کنسنسس، تمام تینے ہمارے پینلسٹ ہیں، سب کا کنسنسس یہ ہے کہ جمہوریت میں بات چیت کے دروازے بھی کھلے ہوتے ہیں، احتجاج بھی ایک لمٹ تک ہوتا ہے، احتجاج اتنا ہوتا ہے کہ دوسرے پہ اثر کرے، دوسرے کو ذکر کرنے کے لیے، دوسرے کو جو ہے ایک آپ دوسرے کو ڈسکریس کرنے کے لیے احتجاج نہیں کرتے ہیں۔ پارلیمنٹ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں پر آپ اس کی عزت کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ پارلیمنٹیرین ہیں، حکومت کا اس میں نہیں ہے کہ حکومت کا کو ہوگا۔ آنے والے پروگرام تک شہزادہ ذوالفقار کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔